मैं हूं मौलाना शहजाद मदनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एससी फाउंडेशन, जिस पे हम इस साल रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और आज रमज़ान ट्रांसमिशन नंबर 6 का प्रोग्राम आपके सामने बयान किया जा रहा है। तो आज के टॉपिक के अंदर वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी कि जिनसे जो ऐसे उमूर कि जिनसे इंसान का रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ औक़ात हम ये सोच रहे होते हैं, हमारा ये गुमान होता है कि रोज़ा टूट गया है, लेकिन आज वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो आपने आखिर तक हमारी वीडियो देखनी है, ताकि अगर इन उमूर में से कोई भी मामला दरमियाने रमज़ान आपके साथ दरपेश आ जाए तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपका रोज़ा नहीं टूटा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान जनाबत की हालत में सुबह करता है, यानी उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ होता है। तो क्या गुस्ल फर्ज हुआ है और इस सूरत हाल में वो रोज़ा रख सकता है या नहीं? तो जी हाँ, इस सूरत हाल में इंसान सहरी करके रोज़ा रख सकता है, बल्कि अगर उसने सारा दिन भी फर्ज गुस्ल अदा न किया तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा बिल्कुल ठीक होगा, उसका फर्ज उसके ज़िम्मे से साकित हो जाएगा। हाँ, ये अलग मसला है कि उसको गुस्ल जनाबत फौरन कर लेना चाहिए। कि रवायतों के अंदर आता है कि जिस घर के अंदर जुम्मी शख्स हो, यानी बेगुस्ल आदमी हो, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो लिहाजा इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। फिर इसी तरह गुस्ल जनाबत में ताखीर तो ठीक है, लेकिन इतनी ताखीर के नमाज का वक्त चला जाए, इतनी ताखीर जायज़ नहीं है। उस वक्त से फिर इंसान को गुनाह मिलना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पूरा दिन और रोजे से रहा, पूरा दिन किसी शख्स पे गुस्ल फर्ज रहा और उसने गुस्ल न किया, तो उसकी इतनी सारी पूरे दिन की जो नमाजों का टाइम था वो गुजर गया, नमाजें कज़ा हो गई, नमाजें उसने नहीं पढ़ी, तो ये सब नमाजों का गुनाह, उनके मौखर करने का गुनाह, ये उस शख्स के जिम्मे में लिखा जाएगा। तो लिहाजा इतनी ताखीर गुस्ल के अंदर करना ये जायज़ नहीं है। बहरहाल अगर हम सिर्फ रोजे को देखें तो रोजा इस बंदे का हो जाएगा। अब अगले मसले की तरफ चलते हैं। बेसिकली देखें, खाना पीना और जिमा करना, रोजा इन तीन चीजों से सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इन तीन चीजों से टूटता है। अगर मजीद मालूमात आपने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जाननी हो तो हमारी जो पिछली वीडियो है कि रोजा टूटने की सूरतें, आप वो देख सकते हैं। तो बहरहाल इन तीन चीजों से बेसिक रोजा टूटता है, लेकिन अगर यही तीन मामलात आपने भूल कर किए, भूले से आपने ये तीन काम कर लिए, तो इस सूरत हाल में भी इंसान का रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, आखिर में हम आपको इस वीडियो के ये भी बताएंगे कि ऐसे अगर कोई बंदा, आप उसको देख लें कि उसका रोजा है और वो खा पी रहा है, तो आपको उसको याद दिलाना किन सूरतों में वाजिब है और किन सूरतों में आपको याद दिलाना वाजिब नहीं है। आप खामोश हो जाए, वो कुछ देर खा पी ले, उसके बाद उसको याद करवाएं, तो ऐसी भी शरीयत रुख्सत देती है। तो अगली चीज की तरफ चलते हैं। अगली ये बात है कि गीबत करना सख्त तरीन कबीरा गुनाह है, और कुरान पाक में गीबत से मुताल्लिक ये आता है कि गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि गीबत करना जिना से भी बदतर है। तो गीबत जैसा सख्त कबीरा गुनाह अगर कोई रोजे के दौरान करेगा तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, ये है कि इससे रोजे की जो नूरानियत है, जो रोजे का सवाब है, उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन उसका रोजा नहीं टूटेगा। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि दौरान रोजा अगर कोई शख्स इंजेक्शन लगवाता है या ड्रिप लगवाता है, तो देखें, इंजेक्शन या ड्रिप अगर वो नॉर्मली मतलब बीमार है, ऐसी किसी सूरत हाल में लगवा रहा है इंसान, तो इस वजह से भी इंसान का रोजा नहीं टूटेगा। अगला मसला शरी आज का हमारा ये है कि रोजे के दौरान सर पे तेल लगाना या आंखों में सुरमा वगैरह लगाना, तो इन दोनों कामों से भी, अगर आप सर पे तेल लगवाते हैं, सर की मालिश कर रहे हैं या फिर आंखों में सुरमा लगा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में भी आपका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह रोजे के दौरान अगर आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने से भी आपके रोजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रोजे के दौरान आप बाल कटवाते हैं, आप अपने नाखन काटते हैं, तो इन चीजों से भी आपके रोजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगला मसला, रोजे के दौरान कोई गुबार उड़ के आपके मुंह के अंदर चला, कोई गुबार है, धुआं है, या इसी तरह आप कह लें कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान रोड से कोई इस तरह की गुबार वगैरह उड़ के आपके मुंह में, कोई खाक वगैरह इस तरह कोई गई अंदर, तो इससे भी आपके रोजे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका रोजा बिल्कुल ठीक है। अब आ जाती है इस बात की तरफ कि रोजे के दौरान
کان میں اگر پانی چلا گیا، ناک کا تو ہم پچھلی ویڈیو میں کلیئر کر چکے کہ ناک کے اندر پانی جانے کا کیا حکم ہے، لیکن کان کے اندر اگر روزے کے دوران پانی گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کان کے پردہ پھٹا ہوا ہے تو اب اگر پانی گیا تو چونکہ وہ پانی اس کے جوف، اس کے پیٹ تک چلا جائے گا، تو لہٰذا اس صورتحال میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں کان کا پردہ اس میں بالکل صحیح سالم ہے تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر سحری کے وقت اس نے کوئی کھانا وغیرہ کھایا تو اب کوئی تل کے برابر، چھوٹے سے جو وائٹ کلر کے تل ہوتے ہیں، تل کے برابر اگر کوئی چیز اس کے دانتوں میں رہ گئی، اب روزے کے دوران وہی چیز وہ اس کے پیٹ میں اتر گئی دانتوں سے، تو اب اس کا روزہ اس چیز سے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس چیز کا ذائقہ اس کو گلے کے اندر، حلق کے اندر محسوس ہوا تو اب اس کا روزہ اس چیز سے ٹوٹے گا، وگرنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کلی وغیرہ کی اور کلی کرنے کے بعد آپ کو حلق کے اندر، گلے کے اندر، اس آپ نے کلی کر کے نا پانی باہر انڈیل دیا منہ سے، لیکن گلے کے اندر آپ کو کچھ تری محسوس ہوئی تو اس تری سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا اس کے بعد اگلی چیز، دانتوں سے روزے کے دوران خون نکلا لیکن وہ حلق تک، گلے تک نہیں پہنچا بلکہ اس سے اوپر اوپر ہی رہا، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے اور بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آپ نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا۔ اچھا یہ پرابلم زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ یہ پرابلم زیادہ تر نفلی روزوں کے اندر آتی ہے۔ فرض روزوں میں کم ہی ہوتا ہے کہ انسان بھولے سے کچھ کھا پی لے، کیونکہ ایک رمضان کا سماں ہوتا ہے، ہر بندے نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، دن میں گھر میں کھانا نہیں پکتا تو سب کو یاد ہوتا ہے کہ روزے ہیں۔ لیکن نفلی روزوں میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا، گھر میں کھانا بھی پک رہا ہوتا ہے، مطلب لازمی تو نہیں ہے پوری فیملی نے روزہ رکھا ہو، باہر بھی کسی کا روزہ نہیں ہوتا، تو نفلی روزے میں تو انسان ایک تو کیا، ایک سے زیادہ دفعہ بھی بعض اوقات کھا پی لیتا ہے، یعنی یاد نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے، ایسا پرابلم آ جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس مسئلے کو ذہن نشین رکھنا ہے، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفلی روزہ ہو، کہ اگر آپ نے بھولے سے کچھ کھایا پیا تو اب آپ کو جب یاد آیا تو جو آپ کے منہ کے اندر لقمہ ہے، آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس لقمے کو منہ سے باہر نکال دیں۔ جو آپ کے منہ کے اندر پانی کا گھونٹ ہے، آپ پہ لازم ہے کہ اس پانی کو باہر انٹیل دیں۔ اگر آپ نے وہ پانی کا گھونٹ اندر یاد آنے کے بعد اندر کر دیا، یا اسی طرح وہ روٹی کا لقمہ یا جو بھی کھانے کی چیز تھی یاد آنے کے بعد، جو تو بغیر یاد آپ نے کھایا پیا بھول کے، اس کی تو معافی ہے، لیکن یاد آنے کے بعد اگر ایک لقمہ، ایک ذرہ سی چیز بھی، تل برابر چیز بھی باہر سے منہ کے اندر پیٹ تک چلی گئی، تو اس صورتحال میں آپ کا وہ چاہے نفل روزہ ہو یا فرض روزہ ہو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس سے بھی اہم شرعی مسئلہ جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے، جو رمضان مبارک کے اندر ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ کیا ہے کہ سحری کے وقت ہم سحری کر رہے ہیں، اب جیسے ہی سحری کے اختتام کا ٹائم آیا، ایک ٹائم ہے وہ فکس ہے، میں اذان وغیرہ کی بات نہیں کرتا، جو ٹائم ہے ہم ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، جو ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ مثال کے طور پہ 4:55 4:55 پہ روزہ بند ہو رہا ہے، 4:55 پہ آپ سحری کرتے چلے آ رہے تھے، اب اس ٹائم آپ کے منہ میں لقمہ ہے اور ادھر سے روزے کا ٹائم بند ہو گیا، یا آپ کے منہ کے اندر پانی کا گھونٹ ہے اور ادھر سے روزے کا ٹائم اینڈ ہو گیا، روزہ بند ہو گیا، اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ پانی کا گھونٹ آپ منہ سے باہر نکال دیں، یا آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے وہ منہ سے باہر نکال دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اس لقمے کو اندر یا پانی پی لیتے ہیں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا، کیونکہ سحری شروع ہونے کے آپ نے کچھ سیکنڈ کے بعد نہیں، جو سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، آپ نے اس سے 1 2 3 سیکنڈ بعد بھی کھایا پیا، تو لہٰذا یہ شریعت کی حدود ہے۔ اب ہم نہیں کہیں گے کہ اور جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، شریعت کی حدود بھی تو ہے، ان کو بھی تو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے معاف کرنے والا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اس کی معافی کو دیکھ کے، اس کی رحمت کو دیکھ کے تو ہم شریعت کی حدود سے تجاوز کرتے چلے جائیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہ ایک محترمہ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے ویڈیو کے دوران کہا کہ او جی آپ کے منہ میں جو لقمہ ہے، جو پانی ہے، اس کو آپ پی لیں تو 4 لقمے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا یہ بالکل غلط شرعی مسئلہ ہے۔ جو منہ کے اندر ہے آپ اس کو بھی نکال کے باہر کرنا پڑے گا جیسے ہی روزے کا ٹائم ختم ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو منہ کے اندر کر دیا، نیچے اتار دیا، تو آپ کا روزہ شروع ہوتے ہی ٹائم، آپ کو روزہ رکھتے ہی ساتھ ہی آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر سارا دن آپ بے شک بھوکے پیاسے رہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا
یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ان کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا رمضان مبارک کے علاوہ آپ اور ایام کے نفلی روزے رکھ رہے ہیں، ان معاملات کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ اگر کسی بندے کو آپ بھول کے کھاتا پیتا ہوا دیکھ لیں تو اب ایسے بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر آپ روزے کے دوران کسی کو کھاتا پیتا ہوا دیکھ لیں، یعنی ایسا معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ جس سے انسان کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ بھی ہے، تو اب آپ کے اوپر اس کو یاد دلانا واجب ہے، ضروری ہے، وگرنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ اس کو یاد دلا لیں کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، تاکہ وہ اس متعلقہ معاملے سے رک جائے۔ ہاں، اب ایک صورت ایسی بھی نکلتی ہے کہ کس صورت میں اس کو یاد دلانا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سامنے والا شخص کمزور ہے، وہ بالکل کمزور ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو یاد نہیں دلاؤں گا نا تو چلو تھوڑا کچھ کھا پی لے گا اور آسانی سے اپنا روزہ افطار تک مکمل کر لے گا، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کچھ دیر تک نہ دلائیں تاکہ وہ کچھ کھا پی لے۔ بعض علماء اس میں اس بات کی طرف گئے کہ اگر وہ جس کو جو بھولے سے کھا پی رہا ہے، اگر وہ جوان شخص ہے تو آپ اس کو یاد دلا دیں، اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کو کچھ تھوڑی دیر کھا پی لینے دیں۔ بہرحال آخر میں اس کی علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ اصل جو اس میں مسئلہ ہے وہ قوی اور ضعیف کا ہے۔ اگر بعض صورتوں میں جو کچھ کھا پی رہا ہے وہ بوڑھا ہے لیکن ہے قوی تو آپ اس کو یاد دلائیں، اور اگر جوان ہے اور ہے مطلب وہ کمزور ہے، وہ لاغر ہے، وہ روزہ مکمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اگرچہ جوان ہے لیکن کمزور ہے، تو آپ اس کو تھوڑی دیر کھا پینے دیں۔ تو بہرحال آخر میں اس مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اگر سامنے والا کمزور آدمی ہو تو اس کو یاد نہ دلائیں، کچھ کھا پی لینے دیں، اس کے بعد یاد دلا دیں، اور اگر وہ قوی ہو، آرام سکون سے روزہ پورا کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نارمل آدمی ہے، تو پھر آپ اس کو فوراً یاد دلا دیں، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ مشہور چیزیں تھی، میں نے انہی چیزوں کا آپ کے سامنے احاطہ کیا ہے جو مشہور ہمارے یہاں پرابلمز آتی ہیں کہ جو روزے کے دوران ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کیا یہ چیزیں ہمارے روزے پہ افیکٹ کریں گی یا نہیں کریں گی، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کی ہیں، تو ان سے امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ ہماری نیکسٹ جو ٹاپک آ رہے ہیں بڑے ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ان میں سے سب سے پہلا جو نیکسٹ ٹاپک ہماری رمضان ٹرانسمیشن 7 کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے دوران کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن سے ہمارا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، جس طرح ہم نے آج بیان کیا کہ ٹوٹ نہیں رہا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر اگلی جو اس کے بعد ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں اس میں ہم کون سی ایسی صورتحال ہیں کہ جن سے ہمارا رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب اس کی قضا لازم ہے یا کفارہ، وہ چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر کفارہ لازم ہے تو پھر کفارہ کیا ہوگا، پھر اسی طرح کون کون سے ایسے آدمی ہیں کہ جن کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو یہ ساری ویڈیوز بھی ہم بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، تو اس لیے آپ جلدی سے ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے ہمارے اس ایسے فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔